सबके साथ इमरान खान को रिहा करो, गोली क्यों चलाई? रिहा करो खान को चलाई। इमरान खान को रिहा करो। इमरान को रिहा करो। रोड खोल दो। मोजिज अपोजिशन के अरकान ने कोरम की तरफ इशारा किया तो लेट देम काउंट। नहीं, आप कोरम का बताएं ना। नहीं, एक हमारा मकसद आपको कोरम पॉइंट आउट करना है या नहीं है? हमला हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका कोरम पॉइंट, अगर आपको कोरम पॉइंट आउट करना है तो कीजिए। इसका मकसद सिर्फ वहाँ पे मैं आपसे मकसद पूछने के लिए आपको माइक नहीं दिया है। किसको दे दें? और ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन साहब, देखिए प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे मेरी बात सुन लें। प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे वैसे ही आपने हाउस ओपन करना है और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे आपकी माशाल्लाह बड़ी तैयारी होगी, चारों सूबों पर आप बात करेंगे, तो ये उसी में आप जो है ये पॉइंट्स भी डालकर बात कर सकते हैं, कोई कबात नहीं होगी। Let's move on the Dr. Nafisa Shah Sahiba. Not present. Miss Nuzhat Sadiq Sahib. Not present. Again, Dr. Nafisa Shah Sahiba. Not present. Miss Sharmila Sahiba Farooqi Asham. Sir, question number 3. Answer be taken as read. Supplementary पूछ। चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मेरे प्राइमरी सवाल का जवाब दिया है ये इनकम्प्लीट। मिस समीना खालिद सर जी, नवीद कमर साहब। Sir, I don't think this is an acceptable situation कि जब पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी काबीना बनाई है, उसके बाद भी क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर प्रेजेंट ना हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रेजेंट ना हो, तो फिर ये क्या, फिर इतनी बड़ी काबीना क्यों की? हमारा तो ख्याल था कि हम यहाँ रोज पॉइंट आउट करते हैं, तो उस सिलसिले में उन्होंने सोचा कि नहीं वज़रा ज्यादा होने चाहिए। इत्तेफाक करता हूँ आपसे। तो उसके बाद भी अगर वजीर ना आए तो फिर क्या है, फिर तो उनको रेजिग्नेशन दे के घर चले जाना चाहिए। तो सर जो बाकी यहाँ बैठे उनको भी वजीर अगर बना दें तो सब चलिए। दिस इज टू मच ना, मतलब क्या एक्सक्यूज क्या है ना होने का? यहाँ नूर आलम खान साहब, आप भी इस पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, इस हाउस में पिछले 1 साल से कोई भी फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं आता। 2-3 मिनिस्टर आते हैं और वही। मैं ये हैरान हूं, आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और बुजुर्गों को मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑपोजिशन में आकर बैठ जाएं। उसकी वजह यह है आपकी कोई आवाज नहीं सुनती। 1 साल से ना आपके सिंध के पानी के लिए कोई आवाज सुन रहा है और ना आपकी और किसी की चीज के लिए। तो हम आपको वेलकम करेंगे, ऑपोजिशन में आकर आप हमारे साथ बैठे, इकट्ठे खूब वो गर्म करेंगे जी। अच्छा नूर आलम साहब, आपकी तजवीज पे गौर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो तारिक फजल चौधरी साहब। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेड़ के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेड़ के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योराना, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्रॉइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी एंड टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन बांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए और आपकी कुर्सी पे यहां पे स्पीकर नेशनल असेंबली बैठे थे, आसिफ अली जरदारी बैठे थे, साथ आपके यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बैठे थे। यहीं पे मैंने उठ के बात की और इससे पहले 1 साल पहले भी मैंने और बैरिस्टर गौर अली खान साहब ने यह बात की थी कि हाउस इनकम्प्लीट है और यह स्ट्रक्चर जो है ये इनकम्प्लीट है और इलीगल है। इस वक्त जनाब चेयरमैन आप ये अंदाजा लगा लें कि पार्लियामेंट जब इनकम्प्लीट है, रिजर्व सीट्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमारी रिजर्व सीट्स नहीं आई। वजह क्या वजह है? आपका जनाब चेयरमैन हाउस का मैंने कहा पार्लियामान में 2 मजलिस शूरा में 2 हाउसेज आती हैं। आपकी जनाब चेयरमैन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, दोनों इनकम्प्लीट है। उसके ऊपर कानून में क्या होता है कि आपका बुनियाद या आपकी गलत है, उसके ऊपर आप जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी होता है। तो यहां पे तो जो स्ट्रक्चर बना है इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट का वो भी गैर आईनी गैर कानूनी है। जनाब चेयरमैन, यहां पे जो इलेक्शंस हुए, यहां पे काश सरदार रियाज सादिक साहब बैठे होते। मैं मुंह पे बात करने वाला शख्स हूं, मैं उनको कहता एक एक करके कि इस इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रिजीम ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हिला के रखती है अपनी करप्शन और नाअहली की वजह से। यहां पे जनाब चेयरमैन ये हाइब्रिड रिजीम और इनके बैकर्स होते हैं, एस्टिमेट है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर जो एवरेज फिगर है जनाब चेयरमैन, यहां पे ये हालात है कि गवर्नमेंट के एमएनएज, यहां पे हम लोग बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी गप्पे लगा रहे हैं, ये तो इनका हाल है। ये हाउस पे ये हालात है। ऑर्डर इन द हाउस जी, बड़ी अहम बात कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, आप उनकी बात सुन लीजिए। या इनको सर इनका यही हाल है, बलूचिस्तान में या आग लगी हुई है तो फिर यही हाल है इनकी सीरियसनेस का। यही हम लोग यही पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है। जनाब चेयरमैन, हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि 80 दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं या 50 होते हैं या 100 होते हैं, वो इकट्ठे होते कैसे हैं? कोई रात के अंधेरे में तो नहीं हो रहे हैं, दिन दिहाड़े इकट्ठे हो रहे हैं। रेलवे लाइन है, कोई पहाड़ कोई गार में तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। उनको इकट्ठा होने किसने दिया? यहां पे जनाब चेयरमैन पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में, बाकी जगहों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हो जाएं तो चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो बलूचिस्तान पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, डंडे उठाए हुए, राइट गियर टीयर गैस शेल लिए हुए, सीधा आके डज मारते हैं, हथकड़ियां लगा के, साथ इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, आजूज माजूज उठा के ले जाते हैं। क्या उनको ये दहशतगर्द नजर नहीं आ रहे थे?
یہاں پہ جناب چیئرمین میں فیکچول آپ کو ڈیٹس کے ساتھ بتاتا ہوں. 12 نومبر 2024 کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب، یہاں پہ میرے بھائی صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور ہمارے آنریبل ممبر ہیں، فارمر اسپیکر اور ایم این اے اسد کیسر صاحب، ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب کے لیڈر آف دی اپوزیشن احمد خان بچر صاحب، اور میں خود بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، ہمیں اڈیالہ جیل کے سامنے 5 لوگوں کو اریسٹ کر دیا گیا کہ جی سیکشن 144 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. 5 لوگوں کو، اور وہاں پہ دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا؟ کدھر انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں پہ ہے؟ گروس کرمنل نیگلیجنس. اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ یہ لاپرواہی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے. خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ مسلح افواج کے سپاہی، مسلح افواج کے افسران، آپ کے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور افسران. خون کس کے ہاتھ پہ؟ ان دہشت گردوں کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہی کرتے ہیں کہ وہ فیڈریشن کے خلاف انہوں نے، پاکستان کے خلاف انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں، پر ہم لوگ ان جناب چیئرمین، یہ میں آپ کے سامنے بڑی انٹرسٹنگ چیز لاتا ہوں. یہ فائلز آپ دیکھ لیں. میں ابھی پتہ نہیں یہ کیمرہ بھی اس میں 30 سکت ہے یا حاجوج ماجوج نے بند کر دیا ہوگا. ادھر تو یہ چل رہا ہے، میری تصویر آ رہی ہے پر آگے نہیں چل رہی ہوگی. پر ریکارڈ کے لیے یہ فائلیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ کوشچنز ہیں اور کالنگ اٹینشن نوٹسز ہیں. اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ جناب چیئرمین بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے اسپیکر آفس میں کوشچنز اور کالنگ اٹینشن نوٹسز دیے ہوئے ہیں، اور ان کے آنسرز کتنے آئے ہیں؟ اس سارے کے سارے 0 0 آنسرز. میں خود گیا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس میں اور میں نے خود اسپیکر کو کہا کہ جناب محترم اسپیکر صاحب، خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. یہ کوشچنز، ان کے آنسرز دینا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے. انہوں نے کہا جی حکومت نہیں دینا چاہتی. میرا رسپانس ان کو تھا کہ جی آپ اس کتابچے میں شائع کر دیں اور نیچے لکھ دیں آنسر ناٹ ریسیوڈ اور منسٹری ناٹ ولنگ ٹو ریسپونڈ. آگے آنسر لینا اس ہاؤس کا کام ہے. پر نہیں، کوئی حاجوج ماجوج بیٹھا ہے، کاٹا ناٹ ایڈمیسیبل. یہ حالات ہیں آج. جناب چیئرمین، میں آپ کو یہ بھی بات کہتا چلوں، اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ، یہاں پہ شاید ابھی مجھے پریس گیلری میں نظر نہیں آ رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، ان کو یاد ہوگا. مسلم اخبار ہوتی تھی اور اس وقت کے ایڈیٹر ان کے سینیٹر سید مشاہد سید صاحب تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت جونیئر صحافی، ینگ جونیئر صحافی تھے نصرت جاوید صاحب. میرے والد صاحب، وہ نان پارٹی ہاؤس تھا، اور اس نان پارٹی ہاؤس میں ڈیفنس اور پاک نیوی کے حوالے سے ٹائپ 21 فریگیٹس پاکستان بحریہ لے رہی تھی. میرے مرحوم والد صاحب نے کوشچنز ڈالے اور اس چیز کے اوپر ڈبیٹ ہوئی ڈیفنس کمیٹی میں، اور پورا وہ پروسیس چلا اور سامنے چیزیں آئی، رپورٹ ہوئی. آج جناب چیئرمین، بدقسمتی کے ساتھ ان کوشچنز میں منسٹری آف ڈیفنس کے بھی کوشچنز ہیں، منسٹری آف فائنانس کے بھی کوشچنز ہیں، پر آج لوگوں کی ٹانگیں کیا ہو رہی ہیں؟ کانپ رہی ہیں. حاجوج ماجوج نازل ہو جاتا ہے.
یہ اس وقت حالات ہیں. جناب چیئرمین جی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. تھینک یو جناب چیئرمین. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ جس وقت ہم لوگ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے بات کی جی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اپنی سپیچ پہ. میں نے پریس میں دیکھا تھا سپیچ آج آئی ہے، ہمیں ڈلیور ہوئی ہے جو پریس میں تھی. اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 2 کمشنرز کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے. ایک امپورٹنٹ بات، 15 جنوری 2025 کو میں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی اور میرے کولیگ جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، انہوں نے چیئرمین آف دا سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے دونوں نے خطوط لکھے اور یہ کہا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کا لکھیں، شہباز شریف کو لکھیں اور اپوزیشن کو لکھیں اور بنائیں، نام لائیں. اور یہ پچھلا سیشن جو ابھی گزرا تھا، سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب نے یہاں پہ ایشورنس دی ہاؤس کو، آپ ریکارڈ نکالیں، مشتاق صاحب یہاں پہ بیٹھے ان سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا تھا آج، اس دن سیشن کے دوران آپ کی کرسی پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا آج یا کل آپ کو لیٹر پہنچ جائے گا. جناب چیئرمین وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ لیٹر میرا خیال ہے برستا قطری لیٹر کی طرح کہیں پہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے. ابھی تک مجھے تو کم از کم میرے چیمبر میں ریسیو نہیں ہوا. یہ حالات ہے. اسپیکر چلے ابھی تو اور بھی بات کرنی ہے علی محمد خان صاحب. جناب چیئرمین ہم لوگ اس ہاؤس کی اسٹرینتھ کی بارے میں بات کریں. ہم ساموں نے چلے جانا ہے، کس کی کیا زندگی ہے. تالپور صاحب کے لیے کل یہاں پہ تعزیت کی، یہاں پہ ریفرنس ہوا، یہاں پہ بات چیت ہوئی. ان کے ساتھ ہمارے خاندان کے بہت پرانے تعلقات، ایک بڑے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین، سلجھے ہوئے، ان کا بڑا گھرانہ ہے سندھ میں، رسپیکٹ کرتے ہیں. اور آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے اور اس سے بھی پہلے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے اباؤ اجداد چلے گئے، ساروں نے جانا ہے. کوئی پیچھے کوئی نشانی تو چھوڑے نا جناب چیئرمین کہ لوگ یاد کریں کہ جی ہاں انہوں نے کوئی کام تو کیا. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 55 سال ہونے کو آئے ہیں، پبلش کریں، پتہ لگ جائے. اوجڑی کیمپ رپورٹ، یہاں پہ میزائل جو ہیں وہ اڑ کے آ کے انہوں نے پرخچ اڑا دیے مرگلا پہاڑوں کی اور لوگ یہاں پہ شہید ہوئے. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کے والد صاحب اس پہ شہید ہوئے. ان کے بھائی جو ہیں وہ کتنے سال تک بیڈ ریڈن تھے، آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی. آرمی پبلک سکول رپورٹ پشاور، آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی. ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کمیشن رپورٹ، آپ کے فارن فورسز افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے ایئر ڈیفنسز کو چیرتے ہوئے ایبٹ آباد میں جاتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی. آپ کا سلالہ لکھا ہوا ہے، سلالہ میں جناب چیئرمین آپ کو پتہ ہے کون سا جہاز استعمال کیا گیا تھا؟ اس جہاز کو ڈیتھ ڈیلر کہتے ہیں. میں خود ایویٹر ہوں، اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. وہ جہاز AC-130 اس کو کہتے ہیں. C-130 جہاز میں اس پہ توپیں نصب ہوتی ہیں، لیزر اور ریڈار گائیڈڈ، اور وہ ایک ہی جگہ پہ اوپر سے کروز کر رہا ہوتا ہے اور پرخچ اڑا دیتا ہے اور بالکل لیول کر دیتا ہے. وہ جہاز استعمال ہوا تھا وہاں پہ. اس کی آج تک سلالہ کا ہمیں نہیں آیا. اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ وہاں پہ ایک شخصیت یا ایبٹ آباد میں مقیم تھی، تو کیا کسی کو معلوم تھا کہ فورن فورسز آ رہی ہیں؟ انہوں نے سراغ نکال لیا اور ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. کوئی قوم کے سامنے کوئی حقیقت تو رکھے نا جناب چیئرمین، کوئی پتہ تو چلے ہم لوگ. اس کے ساتھ ساتھ جو فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی کا، اس کے اوپر کمیشن بٹھائیں، یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے.
آپ کا یہاں پہ 26 نومبر کا سنائپر فائر کے ساتھ 15 ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں. میں ایک ایک کا نام آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں. اس کے اوپر ہمیں بتا دیں گولی کیسے اور کیوں چلائی گئی, کس کے آرڈرز پہ چلائی گئی. کیا یہ مقبوضہ کشمیر تھا اسلام آباد ڈی چوک؟ پرامن لوگ ہمارے ساتھی آئے تھے, ہم ساروں پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی رہی ہے. کس لیے, کیوں؟ ایک گملہ بھی اسلام آباد کا نہیں ٹوٹا. کدھر ہے محسن نقوی؟ وہ تو آتا ہی نہیں ہے ادھر. کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا تھا 5 منٹوں میں خالی کر دوں گا. ہاں, اپنے ہی شہریوں پہ گولی چلائی. کیوں؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب چیئرمین, میں یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں کہ جس وقت ہاؤس چل رہا ہوتا ہے, ہاؤس کا ڈیکورم ہوتا ہے, ہاؤس کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہاں پہ باتیں ہوئی نا گورنمنٹ بینچز سے, آپ نے ہاؤس ان آرڈر کر دیا. کل یہاں پہ 2 سربراہان ہاؤس کے یوسف رضا گیلانی صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب بیٹھے تھے. یہاں پہ ان کو میں بتا رہا تھا, ان کی نظریں جا رہی تھی. یہیں پہ پنجاب کی فارم 47 کی چیف منسٹر بیٹھی ہوئی تھی, اور یہاں پہ خواتین, انہوں کا ایک پوری قطار گورنمنٹ ٹریجری بینچز کی خواتین جا کے سلام پیش کرنے کے لیے جا رہی تھی. حاضری غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی ہم بھی حاضر, سانو بھی اپنی کتابیں لکھ لو, تو یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جناب چیئرمین کہ ہاؤس کا ڈیکورم ہاؤس چلے گا کیسے؟ ادھر آپ کا یہ فیڈریشن کا ہیڈ وہ بیچارہ لگا ہوا ہے, وہ مسکرا رہا ہے, آپ جا کے آپ نے ٹوٹل ڈس ریگارڈ کیا ہوا ہے. اور دونوں صاحبان ہم ان کو کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو, وہ چھوٹا بچہ نہیں دیکھ رہا, ذرا پیچھے دیکھو, وہ پیچھے دیکھو. ہم لوگ کہتے تھے سامنے دیکھو, پیچھے بھی نہیں, وہ سامنے دیکھو. وہ آنکھیں, اچھا دونوں نے جناب چیئرمین مزے کی بات, دونوں کا ریاکشن ذرا کیمریز میں دیکھیے گا. دونوں کا ریاکشن کلاسک. دونوں نے بڑے غصے سے دیکھا کدھر جا رہی ہیں خواتین, ادھر دیکھا سر 440 کا کرنٹ دونوں کو لگا, دونوں نے منہ پھیر دیا. انہوں نے کہا ادھر ہم نہیں جا سکتے ہیں. یہ حال ہے جناب جی. میرے والد تھے انشاءاللہ, بالکل, اور انہوں نے ہاؤس کو بڑا زبردست چلایا. جناب چیئرمین, یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ جو میرے بھائیوں کو اریسٹ کیا, زد و کوب کیا اور تھانوں میں بند کرایا, اور انٹیلیجنس صفر. جناب چیئرمین, یہاں پہ آتے ہیں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ. نہیں, وہ واقعی میں بھی دیکھ رہا ہوں. عمر ایوب صاحب آپ کے ممبر سو گئے ہیں. یہ سر خیر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, میں نے کہا اٹھا انشاءاللہ سر, کوئی ایشو, وہ ہمارا ہیڈک ہے. آپ سنیں, آپ سو جائیں, خیر ہے, عوام سن رہی ہے, آپ سارے سو جائیں, ہمیں نہیں. آپ تو ایسے بھی ستو پی کے سو گئے, عوام آپ کی جاگ رہی ہے انشاءاللہ, اور آپ سے حساب لے گی. آپ تو بلوچستان جل رہے ہیں, آپ پھر بھی سو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے, اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق کے ٹائم پہ, یہاں پہ شاید ابھی مجھے پریس گیلری میں نظر نہیں آ رہے, سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب, ان کو یاد ہوگا. مسلم اخبار ہوتی تھی, اور اس وقت کے ایڈیٹر ان کے سینیٹر سید مشاہد سید صاحب تھے, اور ان کے ساتھ اس وقت جونیئر صحافی, ینگ جونیئر صحافی تھے نصرت جاوید صاحب. میرے والد صاحب, وہ نان پارٹی ہاؤس تھا, اور اس نان پارٹی ہاؤس میں ڈیفنس اور پاک نیوی کے حوالے سے ٹائپ 21 فریگیٹس پاکستان بحریہ لے رہی تھی. میرے مرحوم والد صاحب نے کوسچنز ڈالے,
اور اس چیز کے اوپر ڈبیٹ ہوئی ڈیفنس کمیٹی میں اور پورا وہ پروسیس چلا اور سامنے چیزیں آئی، رپورٹ ہوئی. آج جناب چیئرمین بدقسمتی کے ساتھ ان کوشچنز میں منسٹری آف ڈیفنس کے بھی کوشچنز ہیں، منسٹری آف فائنانس کے بھی کوشچنز ہیں، پر آج لوگوں کی ٹانگیں کیا ہو رہی ہیں؟ کانپ رہی ہیں. ہاجوج ماجوج نازل ہو جاتا ہے. یہ اس وقت حالات ہیں. جناب چیئرمین جی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. تھینک یو. پہ این ایف سی کا اجلاس نہیں کال کیا گیا، پر یہاں پہ ڈنڈے اور سوٹے کے زور سے احکامات آئے اور یہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں نے دریائے سندھ کا پانی جس پہ سارے صوبوں کی امانگی ہوگی وہ پانی از خود مرکزی حکومت جو ہے وہ اٹھا کے سندھ میں دے دے گی. اور بھائی کیوں؟ ہم نے یہ ریزولوشن ہم لوگ لا رہے ہیں جناب چیئرمین، پاکستان تحریک انصاف، ہمارے سنی اتحاد کونسل اور اپوزیشن کی پارٹیاں، ہم لوگ یہاں پہ ہاؤس میں دیں گے، چاہے وہ اس پہ ووٹنگ ہو نہ ہو. ہمارا کام ہے، ہم لوگ وہ ریزولوشن لاتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں آصف علی زرداری یا آپ خود یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں سارے کے سارے، آپ سندھ کے انٹرسٹ کو، آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ عوام کم از کم ہم لوگ صاف ہوں گے. ہم لوگوں کا جو موقف ہے ہم لوگ سامنے رکھیں گے سندھ کی عوام کے سامنے، پاکستان کی عوام کے سامنے، کہ اپوزیشن نے آپ کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپ کے پیٹھ پہ خنجر کھوبا. یہ ہم لوگ کریں گے جناب چیئرمین. جناب چیئرمین فوج دعویٰ کر رہی ہے اور کہانیاں سنا رہی ہے کہ ہم نے بندے چھڑوا لیے. ریلوے کا عملہ بی بی سی کو بتاتا ہے، کوئٹہ ریلوے کا عملہ، کہ 60 لوگ ٹرین سے اتر کے اور وہ اسٹیشن کی طرف آ رہے تھے. یعنی دہشت گردوں نے بغیر کسی انٹرونشن کے خود چھوڑے، اور وہ خواتین اور بچے ہیں اور بلوچستان کے لوکل لوگ ہیں. انہوں نے جو ہاسٹیج بنائے ہیں وہ صرف وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کے باہر کے ہیں. نہ وہ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، نہ وہ عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اور اس میں رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک آرمی کے بندے کی فیملی بھی ساتھ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس فیملی کو بھی چھوڑ دیا گیا ہوگا، یعنی اگر بیوی بچے ساتھ ہیں تو ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہوگا. کیونکہ اگر انہوں نے باقی عورتوں بچوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ ریڈ لائنز ڈرا کی ہوئی. یار اتنا برا وقت آ گیا کہ دہشت گردوں کی بھی ریڈ لائن ہے، ہماری فوج کی کوئی ریڈ لائن نہیں. یہ عورت پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ بچوں پہ بھی ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شہر بانو جو بچی ہے 14-15 سال اس کی عمر ہوگی، بہت ہوئی تو 16 سال کی ہوگی، بہت زیادہ بھی ہوئی تو اس کے گھر پہ چھاپے مار رہے ہیں. اس کی ماں کو، اس کی دادی کو ہراس کیا جا رہا ہے. ہماری فوج کے کوئی اخلاقیات نہیں ہیں، دہشت گردوں کے بھی تھوڑے بہت اخلاقیات نکل آئے ہیں. میں تو یار صبح سے ڈوب مرنے کا بار بار سوچ رہا ہوں کیسے مروں، چلو پر پانی نہیں مل رہا مجھے جس میں ڈوب مروں، کہ میری فوج دہشت گردوں سے بھی نیچے ہو گئی ہے اخلاقیات میں. یہ میرا دکھڑا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ فوج کو سمجھ نہیں آئے گی بات، یہ دکھڑا ہے ہمارا. جب آپ حملہ کرتے ہیں، وہ میری اہلیہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ان کو کہ تمہاری اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں گھر میں، تمہاری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے یا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی جب عورتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، جب عورتوں کو جیلوں میں ڈالتے ہو، جب عورتوں کو ہراس کرتے ہو جا کے، جب عورتوں کی ویڈیوز بناتے ہو ان کے بیڈ روموں میں جا کے؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہاری ماں نہیں ہے کوئی جس نے تمہیں جنم دیا، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، تمہاری کوئی بیٹی نہیں ہے، تمہارے گھر میں بیویاں بھی تو ہوں گی، کوئی تمہیں شرم حیا نہیں ہے؟ بہرحال چلیں، ان میں نہیں ہے تو نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے تو دکھڑے ہیں، ہم روتے رہیں گے. ابھی یہ تو ہوگی ان کی رپورٹ کہ جی 100 فوجی ہیں، یہ کنفرم ہو گیا ہے. انہوں نے 60 لوگ چھوڑ دیے، یہ بھی بی بی سی نے کنفرم کر دیا ہے. یہ تو ہوگی صورتحال جو بی بی سی نے رپورٹ کر دی ہے. اس میں آپ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ رپورٹ کر رہا ہے. لیکن صورتحال کو آپ نے ذرا دیکھنا ہے. آج یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں حکومت جتنی حکومت کے پاس اختیار ہے، اور حکومت کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ہر حکومت کے پاس ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے عوام کی، جو جینون حکومت ہوتی ہے وہ اس کے پاس ہے نہیں. وہ ایک واقعہ ہوا ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے ممبرانز کا تو تحفظ کریں، ہمارا تو وہ کر نہیں سکتے. ہمارا تحفظ اس حکومت نے نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تو قسم ہی یہی کھائی ہے کہ اس گلشن کو برباد کرنا ہے. یہ تو وہی قسم کھا کے آئے ہیں، تو ہمارا یہ کیا تحفظ کریں گے؟ ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے. وہ تو ان کے اپنے ممبر کے ساتھ ہوا ہے تو ان کو پتہ چلا کہ پولیس کتنی بے لگام ہو گئی. جی تو دیکھتے ہیں. اور جہاں تک آج کی بات ہے،
تو شہباز شریف کو میرا خیال ہے اس کو تو عادت ہے کہ دن میں وہ ایک بوٹ ضرور چمکاتا ہے، تو شاید اس کا جو ملٹری سٹاف ہے وہ آج مصروف تھا تو اس نے آج چمکائے نہیں، تو اس کا میرا خیال ہے آج توجہ ہی اس کی اڑ گئی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اوپر جائے گی۔ وہ تو آئی ارلی یہ جو ٹرین انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بہت یہ سانحہ بہت دکھ بھرا سانحہ ہے، بڑی شفاق حرکت ہے، جس دکھ تو اس پر بہت چھوٹا لفظ ہے، مذمت بھی بڑا چھوٹا لفظ ہے کہ اتنی بڑی پاکستان کی سالمیت کے اوپر یہ وار ہے کہ اب کیا بلوچستان کوئی پنجاب سے کوئی ٹرین کوئی بس کوئی کار نہیں جا سکے گی؟ یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا وارننگ ہے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اور سیکورٹی ادارے اس پر چھڑ جوڑ کر بیٹھیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ پاکستان کی سالمیت اس وقت بہت خطرے میں ہے، ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیف منسٹر صاحبہ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ کرپٹ لوگ جن کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، جھوٹی رپورٹیں بنا کے دیتے ہیں، کافات عمل ہے۔ کل اگر 4 سال انہوں نے کام نہیں کیا، آپ بھی وہی کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ اگر اسی طرح کی FIR کریں گے، ڈاکو بنائیں گے، لوگوں کو بے گھر کریں گے، تو اسی طرح ہم پہ ہی وہ ظلم کریں گے، ہمیں ہی اغوا کریں گے۔ باقی تو آپ ہمارا سارا حصہ کھا گئے ہیں۔ ہم بھی پیپلز پارٹی کا حصہ صرف کرسیوں کو چپکنے کے لیے نہیں آتے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو وفاق میں بھی آپ دیوار سے لگیں گے۔ آنے والے بجٹ میں آپ بھی بجٹ پاس نہیں کرا سکیں گے۔ یہ ڈاکو بھی 70% اس رحیم یار خان پولیس نے بنائے، اسی DPO نے بنائے، ان کو بے گھر کیا ہے، ان پہ جھوٹی FIR کی ہیں، تو پھر وہ ڈاکو نہیں بنیں گے۔ PTI کیسے ہے؟ PTI نے ان دہشت گردوں کو وہاں پہ بھیجا کہ جاؤ جا کے ٹرین اغوا کر لو۔ PTI کی گورنمنٹ ہے اس وقت بلوچستان میں۔ دیکھیں KP میں کچھ بھی ہوتا ہے بولتے ہیں کہ PTI ذمہ دار ہے، علی امین ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی PTI ذمہ دار ہو گئی ہے۔ مطلب حکومت آپ کی ہے، سارے ادارے آپ کے انڈر ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے کو بیسٹ ہے دنیا میں۔ تو ابھی اگر آپ کا اتنا بڑا فیلئر ہے اور آپ سے دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، تو ہمارا لیڈر تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے 2 سالوں سے۔ PTI کس طرح ذمہ دار ہوگی؟ ہماری ساری مین لیڈرشپ اپنے جیلوں میں ڈالی ہوئی ہے، سارا ورکر ووٹر سپورٹر تو بیچارہ اپنے مقدمے بھگتاتا پھر رہا ہے۔ تو آج ہم اس کے باوجود ہمیں فکر ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں۔ تو آپ کتنی دیر تک لوگوں کو دہشت گردی کے پرچے بانٹ کے یا دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ بانٹ کے ان کو چپ کروانا چاہتے ہیں؟ اب اس سے زبانیں بند نہیں ہوں گی۔ ہر چیز کا الزام PTI کے سر پہ لگانا بند کریں، کیونکہ ابھی آپ اس طرح یہ جو بلیم گیم ہے نا، اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ PTI پہ الزام لگا دینے سے ہر چیز کے اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو شوق سے لگا لیں ہم پہ الزام۔ ہم پہ تو اپنے پرچے بھی کیے ہیں، جنگ، بغاوت، گردادی، ریاست حملے کے، تو اگر اس سے حالات بہتر ہوئے تو ہمیں بتائیں، آگے مزید بھی لگا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لگائی جائیں، مگر اپنی نالائکیاں ہمارے سر پہ مت ڈالیں۔ عطا اللہ تارڑ، اس کے علاوہ حجاز صاحب جو وزیر دفاع ہیں، جتنے بھی جی ان میں سے جتنے بھی جو بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے بڑے عہدوں پہ ہیں یہ سب، اور بجائے اس کے کہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ جو اس وقت پریشان ہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ حالات کیا ہیں، کتنی جانیں سٹیک پہ ہیں، کتنے لوگوں کی جان چلی گئی ہے، کتنے یرغمال ہیں، کیا حالات ہیں، ان کو صرف ان کا واحد انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم نے PTI کو اس وقت کیسے بلیم کرنا ہے۔ اگر ہمیں ابھی 2 سال 2.5 سال آپ نے لگا لیا، اب ہمیں دہشت گرد نہیں ثابت کر سکے، کون سا پرچہ جو آپ نے ہم پہ نہیں کیا ہوا؟ 200 کیس آپ نے ہمارے لیڈر پہ بھی کیے ہوئے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا کو بین لگایا ہوا ہے، نہ وہاں پہ کوئی خبر آ رہی ہے، نہ خود لوگوں کو بتا رہی ہے۔ پھر جب ایک افراتفری ہے، ایک بے چینی ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں، اس پہ آپ پھر اپنے کچھ ٹاؤٹس چھوڑے ہوئے ہیں جو ٹارگٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھیں جی یہ ایسے سوال کر رہے ہیں نا، یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں۔ بھئی آپ نے ساری زندگی لگا کے کوشش کی بلوچیوں کو بیچاروں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی، آج آپ کا پول سب کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ تو ہمارے 2-2.5 سال اب ہمارے پہ بھی محنت کر چکے ہیں ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کے، پوری دنیا میں آپ کا پول کھلا ہوا ہے۔ تو اس سے باہر نکلیں، اس بلیم گیم سے باہر نکلیں، جو اصلی دہشت گرد ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ PTI کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس معاملے پہ ہم کسی طور پر، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک مضبوط پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، اور وہ پارلیمنٹ جو کہ حقیقی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو،
اور سارے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو. اس نے بہترین آج گفتگو کی پارلیمان کے فلور کے اوپر. انہوں نے مسائل کے اوپر ان مسائل کے اوپر گفتگو کی جو عام لوگوں کے جو عام پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے. تو بڑی بیلنس انہوں نے آج تقریر کی اور میں نے ان کو کہا بھی کہ آج آپ کی تقریر بہت بہترین ہے لیکن ان کو اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہوگا. یہ پارٹی لیڈر کے اوپر چڑھائیاں کرنا, ہر دوسرے 2 منٹ بعد کوئی نئی اسٹیٹمنٹ دینا اور سب کے ساتھ دیکھیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ہم کوئی روایتی پالیٹکس نہیں کر رہے. یہ جفیا ڈالنا یہ ان جماعتوں کے ساتھ جن جماعتوں نے ہمارے لیڈر کو ہماری لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر رکھا ہے اور ہم جا کے ان کے سامنے جو ہے بڑے سفسٹیکیٹڈ اور خود کو بڑا روٹین کا یا سیزنل پولیٹیشین پروف کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو ایوائڈ کرنی چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب ہی ان کے فیوچر کا فیصلہ کریں گے. انہی نے جو ان کی ڈائریکشنز ہیں میرے خود ملاقات نہیں ہوئی لیکن جو جیل سے نکلتے بقول ان کے عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ شیر افضل جو ہے یہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. لیکن بحیثیت ایم این اے آج انہوں نے جو گفتگو ان کی تھی وہ بہترین تھی. اب آخری کوشچن کروں گا, اس وقت ملک میں جو بدامنی کی فضا جو ہے وہ قائم ہونے جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے بنو اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جب 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو ہم نے اپنا دھرنا چھوڑ دیا تھا اور ہم جا کر ملک کی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس ملک کو بچانے کے لیے بیٹھ گئے تھے. تو کیا اب ایسا کوئی لائحہ عمل کیوں نہیں اپنایا جا رہا؟ ہمیں فتنہ یا انتشاری کہنے سے اس ملک میں دہشت گردی ختم نہیں ہونے والی. ہم کل بھی محب وطن پاکستانی تھے, آج بھی محب وطن پاکستانی ہیں اور پاکستان ہی ہماری ترجیح ہے. سیاست بعد میں آتی ہے, پاکستان پہلے آتا ہے. تو ہم صرف ارباب اختیار سے اتنا کہیں گے, ملک کا سوچیں. وہ شخص جسے آپ نے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے اس کو رہا کیا جائے تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے, اس ملک میں معاشی استحکام آئے, عوام کے منتخب نمائندوں کو ان کا حق دیا جائے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ہمیں دیوار سے لگانا اس ملک کا نقصان کر رہا ہے. معاشی طور پہ بدحال ہو چکے ہیں, بد امنی سر اٹھا چکی ہے. وہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ٹورزم تھی, آج ٹیررزم کا گڑھ بن چکا ہے. وہ پاکستان جہاں پر ہم ٹریڈ کی بات کرتے تھے آج ایڈ کا محتاج ہو رہا ہے. تو اس ملک کا سوچیں, کیونکہ صرف وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں جو اس ملک میں اس دہشت گردی کی جنگ کو پہ عوام کو ایک پیج پر لا سکتے ہیں. تو خدا را ملک کو آگے چلنے دیں اور اس کے لیے اس ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. ہم نے تو سہ لیا ہے, آج فرد جرم بھی لگ گیا, عدالتوں میں بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, پچھلے کئی دنوں سے روز عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے. لیکن اگین آپ کو صرف اتنا ہی کہیں گے, رول آف لا کی طرف دیکھیں, اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کی طرف دیکھیں. اور اگر کوئی پاکستان کی انشورنس پالیسی ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا, اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پی او سے ہو رہے ہیں, ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا, بہت بڑی عزت دی, اس ملک کے لیے شوکت خان اسپتال بنایا, وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام, سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو ہے عمران خان ہے. جے آئی ٹی نے کل مجھے بلایا تھا, وہاں پہ آئی جی کے سربراہی میں وہ جے آئی ٹی بنی تھی. اس سے میں نے پوچھا, آئی جی کو تو میں نے پوچھا اسلام آباد کے کہ تم تو یہاں پہ جے آئی ٹی سے سائٹ پہ ہٹنا, تمہارے خلاف تو میں نے پرچہ دیا ہوا ہے ہری پور میں کہ میرے 4 ملازمین کو تم نے اغوا کیا تھا 26 نومبر کو اور میری 2 گاڑیاں تم نے چرائی تھی. ایک اور دوسرا آرٹیکل 7 پڑھ کے میں نے ان کو سنایا اور میں نے کہا آپ لوگ یہاں پہ اسٹیٹ کے اوزار بیٹھے ہیں, ریاست کے اوزار ہیں. ریاست میں ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایم این اے, آپ مجھے بلا ہی نہیں سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بات کی علیمہ صاحبہ کے حوالے سے. یہاں پر
یہ بالکل ہی دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن بدقسمتی سے اب پھر ملک کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کو تکلیف دہ مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے، پاکستان کی افواج کو روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دینی پڑتی ہیں، پولیس کو، رینجرز کو، ایف سی کو شہادتیں دینی پڑتی ہیں۔ جنرل اسپیکر، یہ انتہائی اور اہم مسئلہ ہے۔ خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ بہت شکریہ۔ چونکہ سر ساری بات بیسیکلی بلوچستان کے برننگ ایشو جعفر ایکسپریس سے شروع ہوئی ہے۔ سر جتنے جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ یرغمال ہو کے واپس آئے، یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا، لیکن سر جتنے مسافر ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے سر انتہائی دل دکھا ہوا ہے۔ دوسرا سر جتنے آپریشن کرتے ہوئے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، سر ان کی شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن ظاہری بات ہے سر جتنا پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے اتنا سر ہمارا بھی دل دکھا ہے ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر سر جو شہادتیں ہوئی ہیں۔ تفصیل سے ذکر کیا ہے، میں اپنی بات کو کنفائن کروں گا جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان پہ زخم لگا ہے۔ دہشت گردی کا واقعہ چاہے وہ کے پی کے میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ سندھ اور وہ پنجاب میں ہو، وہ پاکستان پر ہے، اس لیے یہ زخم پاکستان پہ لگا ہے۔ الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے یہ بہت ایک ٹف ٹرین میں ایک اچھا آپریشن کر کے اے پی ایس جیسے سیکنڈ وقوع رونما ہونے سے بچا لیا۔ ہم سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اب بھی موقع ہے، اس خول سے نکل آؤ کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں۔ لیجیٹمیٹ تو آپ ہیں ہی نہیں، الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کیا جواب دے گی، کیا حساب کرے گی؟ آپ مہربانی کریں، ہماری جو تجویز یہ ہے، میری تجویز ہے، ہم سب کی تجویز یہ ہے کہ ہم ان مسائل پہ بشمول یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، ان پہ ایک ہم مجید قسم کی تمام لوگوں کی ایک کانفرنس بلائیں، اس میں ساری پارٹیوں کو ہم دعوت دیں، جرنلسٹ بھی اس میں ہوں اور بھی دانشور کے لوگ ہوں، تاکہ کلیکٹیو اجتماعی طور پہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جس سے ہم ان بربادیوں سے نکل آئیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے سویلین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملٹری کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے ہر فارم میں شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری جتنی بھی ڈفرینسز ہو، لیکن یہ ملک کا کاز ہے، یہ قوم کا کاز ہے، یہ ایک انسانیت کا کاز ہے، یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے، اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپیل کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں لیڈ لے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سب متحد ہو، اپنے ہر نظریے سے بالاتر ہو کہ متحد ہو، اس کے لیے کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہو، اس کے لیے کوارڈینیٹڈ کوشش ہو تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ہمیں بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی وزیر اعظم نے آج الحمدللہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ان اقدامات کے اوپر عمل میں رہا ہے کہ ہم ایک ماں کا کردار ادا کریں گے اور ریاست اپنے لوگوں کو ایک ماں کی طرح انشاءاللہ ہر طرح کے جتنے بھی ہمارے سوشل ویلفیئر کام ہو رہے ہیں ان کی بیسک بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو آن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرا خود بھی ایک بڑی ایک سوچ اور ایک بڑا خواب تھا۔ میرے بہت سے لوگ جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے یا ہیں وہ ہمیشہ میں ان سے بات کرتا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں ایک ایسی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھوں گا کہ جس کے اندر ریاست اپنے لوگوں کو وہ سہولیات، روزگار، تعلیم، علاج دے گی
जिस तरह मदीना की रियासत हमारे लीडर इमरान खान साहब कहते हैं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया और सबसे ज्यादा हमारा फोकस यही है कि अपने लोगों को हम ओन करके उनको कारोबार दें, उनको रोजगार दें, उनका इलाज मुआवजा करें और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रियासत उनको ओन करें। समझना कि 26 नवंबर को गोली चलाकर तुम हमें रोक पाओगे। ये कौम अपने कप्तान के लिए बार बार निकलेगी, बार बार निकलेगी। और क्या समझते हो, वो सवाल आज तक तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो सवाल जिसका जवाब नहीं मिला है कि गोली क्यों चलाई और गोली किसने चलाई। आप समझते हो डर जाएंगे? हम अपने कप्तान, अपने असीरान को निकाले बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हकीकी आजादी के उसूल के बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। और अब कप्तान चलेगा तो पूरे पाकिस्तान में चलेगा। तो मैं आज वो दिन है कि जिस रोज इमरान खान साहब ने 15 मार्च को हमारे कप्तान, हमारे लीडर, आलम इस्लाम के अजीम लीडर इमरान खान की काविशों से आज इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर हुआ था। वो इसलिए कि हमारा लीडर महाफिज नामूस रिसालत है। हमारा लीडर वो है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में बताया था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करो, क्योंकि इससे जो दर्द होता है वो दिल में होता है और बड़ा शदीद होता है। तो मैं